बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 51वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 433 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर 1954 को मैं एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर से कराची गया हुआ था। मीटिंग शुरू होते ही टेलीफ़ोन आया कि कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर अज़ीज़ अहमद मुझे अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम अभी गवर्नर जनरल हाउस चले जाओ। ग़ुलाम मोहम्मद साहिब के साथ मेरी बिल्कुल कोई वाकफ़ियत न थी। वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर उन्हें फ़क़त चंद बार देखा था। मैंने मिस्टर अज़ीज़ अहमद से इस बुलावे का मकसद दरियाफ़्त किया तो उन्होंने अपनी क़तई लाइल्मी का इजहार किया। ग़ुलाम मोहम्मद साहिब के एक भाई ने लाहौर में किसी फैक्ट्री की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। मुझे गुमान गुज़रा कि शायद गवर्नर जनरल इस सिलसिले में कोई सिफारिश करने वाले हों। मैंने अपने इस ख़दशे का मिस्टर अज़ीज़ अहमद से ज़िक्र किया तो उन्होंने इससे भी अपनी मुकम्मल लाताल्लुक़ी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद सख्त तबीयत के आदमी हैं, इसलिए मैं उनके साथ बातचीत में एहतियात से काम लूँ। मिस्टर अज़ीज़ अहमद का मशवरा पल्ले बांध कर मैं गवर्नर जनरल हाउस पहुँचा। एक ADC मुझे अपने साथ ऊपर वाली मंजिल में ले गया। वहाँ पर बरामदे में कालीन बिछा हुआ था और उस पर सोफ़े लगे हुए थे। दरमियान में एक गोल मेज़ पर बड़े खूबसूरत फूल सजे हुए थे। मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद एक गद्दे वाली आरामदेह कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने नीले रंग का धारीदार सूट पहना हुआ था। रुमाल और जराबे टाई के हम रंग की थीं। कोट के कॉलर में गुलाब का फूल टंगा था। सर पर काली जनाह कैप थी। हाथ में सिगरेट था। उनके करीब वाली कुर्सी पर गवर्नर जनरल की पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी मिस रूथ बोरल बैठी थी। यह बड़ी तरहदार, नाजुक अंदाम, खूबसूरत, नीम अमेरिकन नीम स्विस लड़की थी जिसे वो वाशिंगटन से मुंतखब करके अपने साथ पाकिस्तान लाए हुए थे। मिस बोरल पर निगाह पड़ते ही मैंने दिल ही दिल में मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद के हुस्न इंतखाब की दाद दी। ADC ने मेरी आमद का ऐलान किया तो दोनों ने नज़रें गाड़ कर मुझे सर से पाँव तक घूरा। उसके बाद मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने हाथ के इशारे से मुझे एक कुर्सी पर बैठने को कहा। चंद लम्हे अजीब सी खामोशी तारी रही। फिर गवर्नर जनरल ने बच्चों की तरह गूं गां करके कुछ बोलना शुरू किया। वो काफ़ी देर तक इसी तरह बोलते रहे, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कह रहे हैं और किस ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब वो खामोश हुए तो मिस बोरल बोली, हिज़ एक्सीलेंसी फरमाते हैं कि उन्होंने आपको सेक्रेटरी टू गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए मुंतखब किया है। इस नाजुक ज़माने में ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। HE उम्मीद रखते हैं कि आप उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। HE का हुक्म है कि आप अभी नीचे जाएं और अपनी पोस्ट का चार्ज संभाल लें। यह सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। साफ इनकार करना तो मुश्किल था, इसलिए मैंने एक उज़्र लुंग पेश करने की कोशिश की। मैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तौर पर काम कर रहा हूँ। जब तक सूबाई हुकूमत मुझे वहाँ से फारिग ना करे, किसी और पोस्ट का चार्ज लेना बड़ी बेज़ाब्तगी होगी। ये बात सुनकर मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद गुस्से में आ गए। उनका चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने कड़क कर कुछ देर फिर गूंगा की, जिसका मफ़हूम मिस्टर बोरल ने मुझे यूँ समझाया, हिज़ एक्सीलेंसी फरमाते हैं पंजाब गवर्नमेंट जहन्नुम में जाए। जिस बेज़ाब्तगी का आपने ज़िक्र किया है वो भी आपके समेत जहन्नुम में जाए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मलिक फ़िरोज़ ख़ान इत्तेफाक से नीचे बैठे हैं। उन्हें अभी यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि वो आपको पंजाब से फारिग कर दें।
اس کے بعد آپ فوراً نیچے جا کر اپنی پوسٹ کا چارج سنبھالیں۔ یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھا ہے تو میں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ جناب، میری والدہ اور سامان لاہور میں ہے۔ چارج لینے سے پہلے میں وہاں جا کر انہیں کراچی لا سکتا ہوں۔ اب مسٹر غلام محمد کا پارا بے حد چڑھ گیا اور وہ کرسی میں بل کھا کھا کر زور زور سے چیخنے لگے۔ ان کے منہ کے ایک کونے سے لعاب دہن کی پچکاری سی چلی اور کوٹ کی آستین پر گر گئی۔ مسٹر بورل نے نیپکن سے ان کا کوٹ صاف کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، ہز ایکسیلنسی نے اپنی شدید خفگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ حجت بہت کرتے ہیں۔ HE کا حکم ہے کہ آپ اس ناپسندیدہ عادت کو فوراً ترک کر دیں ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ سین ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک ADC پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون کو لے کر برآمدے میں نمودار ہوا۔ ملک صاحب کو دیکھتے ہی مسٹر غلام محمد نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور غاؤں غاؤں کر کے کچھ بولتے رہے۔ مسٹر بولر ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ اس کے بعد چیف منسٹر نے مجھے کہا، یہ پوسٹنگ بڑے اعزاز کی بات ہے، مبارک ہو۔ فوراً چارج سنبھالو، باقی ضابطے کی کارروائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو چیف منسٹر نے آنکھ مار کر مجھے چپ کرا دیا۔ اس طرح سربراہ مملکت سے میرا پہلا انٹرویو ختم ہوا اور میں اگلے 9 برس کے لیے اس بیت الجن میں مقید ہو گیا۔ نیچے آ کر میں مسٹر AG رضا کے کمرے میں گیا جو اس وقت گورنر جنرل کے سیکرٹری تھے۔ اس وقت تک غالباً انہیں کوئی علم نہ تھا کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ میری تقرری ہو گئی ہے۔ یہ خبر انہوں نے شاید پہلی بار مجھ سے سنی۔ اس طرح بے خبری میں ناگہانی طور پر سیکرٹری بدلنے کا انداز مجھے بڑا بدنما اور نازیبا نظر آیا۔ کسی سربراہ مملکت کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھے۔ اس قسم کا طریقہ کار وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کا ذہن پیچیدہ اور سازشی ہو۔ جہاں تک میری تقرری کا تعلق ہے، میں نے تو اسے بلائے ناگہانی ہی سمجھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ مسٹر غلام محمد نے مجھے اس پوسٹ کے لیے کیوں چنا اور کس کے کہنے پر چنا۔ نومبر 1954 کے اوائل میں نے اس پوسٹ کا چارج سنبھال لیا۔ گورنر جنرل ہاؤس کا ماحول اسیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر وجودی سا سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں گورنر جنرل، مس بورل، ملٹری سیکرٹری، ADC، گارڈ کے سپاہی، چپراسی، بیرے اور خدمتگار اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے لکڑی کے متحرک ڈھانچوں کو زبردستی کپڑے پہنا دیے ہوں۔ سیکرٹری کی پوسٹ کا چارج لینے کے بعد کئی روز تک میں خاموشی سے اس شخصیت کا جائزہ لیتا رہا جس کے ساتھ اب مجھے دن رات پالا پڑنے والا تھا۔ مسٹر غلام محمد کافی عرصے سے فالج کے مریض تھے۔ ان کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بہت اونچا رہتا تھا۔ وہ چند قدم سے زیادہ چلنے پھرنے سے قطعاً معذور تھے اور اکثر مریضوں والی پہیہ دار کرسی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس کا گشت کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریشہ تھا اور وہ اپنے دستخطوں کے علاوہ مزید کچھ لکھنے کے ناقابل تھے۔ فالج نے ان کی زبان اور چہرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان کے دہن کا عضلاتی نظام اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ جب وہ کھانے پینے کی کوئی چیز منہ میں ڈالتے تھے تو اس کا کچھ حصہ دونوں کونوں سے باہر گرتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں جب کوئی غیر ملکی سفیر اپنی اسناد پیش کرنے آتا تھا تو اسے گورنر جنرل کے ساتھ لنچ بھی کھلایا جاتا تھا۔ سٹاف کے ممبر بھی لنچ میں شریک ہوتے تھے۔ جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کر نئے سفیر کے ساتھ گفتگو فرمانے کی کوشش کرتے تھے، وہ سماں بڑا عبرتناک ہوتا تھا۔ ان جسمانی عوارض کے علاوہ مسٹر غلام محمد کا ذہن بھی گنڈے دار تھا اور کسی قدر وقفے اور ناغے سے تھم تھم کر کام کرنے کا عادی تھا۔ کبھی تو ان کا دماغ بالکل صاف، شفاف اور تیز و ترار ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سمجھ لیتے تھے، لیکن کبھی وہ بلب کی طرح فیوز ہو کر مختل ہو جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ کبھی بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے تھے، کبھی بالکل دیوانے نظر آتے تھے۔ ذہن کی طرح ان کا مزاج بھی پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا تھا، کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی نرم، کبھی سخت۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے مزاج کی گرمی اور سختی میں آمد کم ہوتی تھی اور آورد زیادہ۔
وہ دوسرے پر روب گانٹھنے کے لیے یا محض تفنن تباہ کے طور پر گیدڑ بھبکیوں سے کام لینا شروع کرتے تھے۔ آواز بلند کر کے اپنے اوپر بناوٹی غصہ طاری کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس عمل کے دوران رفتہ رفتہ بلڈ پریشر کا فرید ان کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تھا اور اصلی غصہ ان کے حواس پر قابو پا لیتا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی تھی اور وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو جاتے تھے۔ اس نوعیت کے نظارے بڑے نگفتہ بہ ہوتے تھے۔ کرنل سرور اور ڈاکٹر حفیظ اختر صاحب گورنر جنرل کے سٹاف پر ان کے ذاتی معالج تھے۔ ڈاکٹر حفیظ اختر ہر صبح گورنر جنرل کا طبی معائنہ کر کے جب نیچے آتے تھے تو ہم ان کے چہرے بشرے اور محتاط سوال جواب سے یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ہمارا آج کا دن کیسا گزرے گا۔ اگر معلوم ہوتا تھا کہ گورنر جنرل کی طبیعت زیادہ نڈھال ہے تو ہمارا نخل تمنا ہرا ہو جاتا تھا، کیونکہ ملک غلام محمد کا نیچے آ کر اپنے سٹاف پر مار دھاڑ کرنے کا احتمال باقی نہیں رہتا تھا۔ اس کے برعکس ڈاکٹر حفیظ اختر کی چال ڈھال سے اندازہ لگتا تھا کہ گورنر جنرل کی طبیعت بحال ہے تو ہمارا نخل تمنا یکایک مرجھا جاتا۔ چنانچہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر حفیظ اختر کے نیچے اترنے کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے تاکہ ہم اس روز کے رنگ ڈھنگ کے قیاس کر کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ مسٹر غلام محمد کے کردار میں کسی قسم کی کوئی آئیڈیلزم نہ تھی۔ ان کے مقاصد میں اولیت کا شرف حوث اقتدار کو حاصل تھا۔ دوسرے درجہ پر صنف نازک کی طرف ان کا شدید رجحان تھا، جو اکثر مریضانہ حد تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی، خود سری، ہٹ دھرمی، دھونس، دھاندلی اور ایچ پیچ سمیت ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں کام کیا تھا، ان پر مسٹر غلام محمد کے کردار کے یہ سب پہلو روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی جب انہیں بستر علالت سے اٹھا کر گورنر جنرل کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تو یہ ایک ایسی غلطی کا ارتکاب تھا جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ یہ مفلوج، معذور اور مغرور شخص ایسی مٹی سے بنا ہوا نہیں تھا کہ گورنر جنرل کے سنہری اور آئینی پنجرے میں بند ہو کر صبر شکر سے بیٹھا رہے۔ 1.5 برس کے اندر اپریل 1953 میں اس نے قلم کی ایک جنبش سے خواجہ ناظم الدین کو ملک کی وزارت عظمیٰ سے موقوف کر دیا۔ ابھی چند روز قبل خواجہ صاحب کا بجٹ قومی اسمبلی نے بھاری اکثریت سے منظور کیا تھا۔ مسٹر غلام محمد کے اس آمرانہ عمل نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد کو پہلی بار ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اگر مسلم لیگ پارلیمنٹری پارٹی میں کچھ دم خم ہوتا تو اس کا فرض تھا کہ وہ گورنر جنرل کے اس اقدام کی مذمت کر کے خواجہ ناظم الدین میں اپنے اعتماد کی توثیق کر دیتی، لیکن مسلم لیگ کا زوال شروع ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے منہ پر یہ چپت بھیگی بلی بن کر قبول کر لی اور گورنر جنرل کے نامزد وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو بڑی فرما برداری سے اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔ 8-10 ماہ بعد 1954 کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں انتخابات منعقد ہوئے تو اس میں مسلم لیگ کو شکست فاش ہوئی اور 237 مسلم نشستوں میں سے 223 جگتو فرنٹ نے جیت لی اور صرف 10 نشستیں مسلم لیگ کے ہاتھ آئیں۔ اب مشرقی پاکستان سے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ موجودہ مرکزی قانون ساز اسمبلی عوام کی صحیح نمائندگی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہی، لہذا اس کے لیے بھی نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کا حشر دیکھ کر مرکزی اسمبلی کے مسلم لیگی نمائندے نئے انتخابات کے نام سے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ کہیں گورنر جنرل سچ مچ ہی مرکزی اسمبلی کو برخاست کر کے نئے انتخابات کا ڈول نہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ خواجہ ناظم الدین کی ناجائز برطرفی کا کانٹا بھی اب 17 ماہ بعد اچانک ان کے حساس دل میں چبھنے لگا تھا۔ چنانچہ 21 ستمبر 1954 کو آئین ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے وہ تمام اختیارات چھین لیے جنہیں استعمال کر کے وہ وزیر اعظم یا کابینہ کو معطل کر سکتے تھے۔ گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اب اسمبلی نے اٹھایا وہ نہایت مناسب اور صحیح تھا، لیکن جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا گیا وہ مضحکہ خیز تھا۔ اسمبلی کے ممبر مفلوج غلام محمد سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ انہوں نے یہ کارروائی چوروں کی طرح دبے پاؤں چھپ چھپا کر کی۔ ترمیمات کا ریزولوشن چھپوا کر ممبروں کو فوراً تقسیم نہ کیا گیا، بلکہ آدھی رات کو اسمبلی میں ان کے پجن ہولوں میں رکھوا دیا گیا۔
اگلی صبح اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل شروع ہوا اور گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا ریزولوشن 10 منٹ کے اندر پاس ہو گیا۔ اس قرارداد کے بعد مسٹر غلام محمد کی پوزیشن بالکل کابینہ اور اسمبلی کے رحم و کرم پر منحصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جواب گورنر جنرل نے 33 دن کے بعد دیا اور 24 اکتوبر 1954 کو اچانک ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا، کابینہ برطرف کر دی اور مسٹر محمد علی بوگرا کی سرکردگی میں اپنی مرضی کی ایک نئی کیبنٹ تشکیل دے دی۔ مسٹر غلام محمد کے اس اقدام نے پاکستان میں جمہوریت کا رہا صاحب بھرم بھی پامال کر دیا اور ذاتی اقتدار کی ہوس پر آئینی اور قانونی اصولوں کو بے تیغ پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل کھلائے جو آج تک مرجھانے کا نام تک نہیں لیتے۔ قانون کی عظمت اور آئین کی حرمت چادر عصمت کے مترادف ہے۔ یہ اگر ایک دفعہ چاک ہو جائے تو اسے رفع کرنا انسان کے اختیار میں نہیں رہتا۔ ایک لغزش دوسری لغزش کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور اگر عقوبت کا تازیانہ شروع ہی میں اس کا راستہ نہ روکے تو ارتکاب جرم عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ راج نراج، حکومت اور طویف الملوکی، قانون اور بد نظمی، آئین اور آمریت کے فرق کا ادراک کمزور ہو جاتا ہے۔ نظام حکومت سے آئینی شائستگی رخصت ہو جاتی ہے اور نظم و نسق میں عدل و انصاف کا عنصر ماند پڑ جاتا ہے۔ آئین کا تقدس ختم ہو کر اس کی حیثیت ایک سرکاری سرکولر کے برابر رہ جاتی ہے جسے وقتی یا ذاتی مصلحتوں کے مطابق توڑا مروڑا جا سکتا ہے، معطل کر کے معارض التوا میں ڈالا جا سکتا ہے یا بالکل منسوخ کر کے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک کے دستور کا جب یہ حشر ہونے لگے تو دوسری بہت سی قابل احترام روایات اور اقدار کا تقدس بھی اسی تناسب سے کم ہونے لگتا ہے۔ سیاست کا عمل رک جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے یا غلط رخ اختیار کرنے لگتا ہے۔ سیاست کا میدان مثل باغیچہ ہے، اس کی نشو و نما کا عمل جاری رہے تو پھول اور کانٹے اپنے اپنے تناسب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آبیاری بند ہو جائے تو جھاڑ جھنکار کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے حالات میں آئیڈیلزم کی جڑیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جذبہ وطنیت قومیت کے فروغ میں وہ پہلا سا جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ بے یقینی، تذبذب اور شکوک و شبہات کی فضا میں سانس لے کر معاشرہ قلبیت اور یاسیت کا شکار ہونے لگتا ہے یا تخریب کاری کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ آئینی نظام کا نعم البدل صرف آئینی نظام ہے، اس کے علاوہ باقی سب دعوے باطل ہوتے ہیں اور عام طور پر چند محدود عناصر کے ذاتی مفادات کی فریب کاری کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔ مسٹر غلام محمد اپنے سہارے چل پھر سکتے تھے، نہ کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ ان کی بات کو آسانی سے سمجھ ہی سکتا تھا۔ ان تمام معذوریوں کے باوجود انہوں نے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کس برتے پر کیا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا ہے کہ ہنگامی حالات کا اعلان ہونے سے پہلے وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر وزیر اعظم کو گورنر جنرل کا پیغام ملا کہ فوراً واپس آؤ۔ یہ پیغام پا کر ان سب نے جلد سے جلد واپس آنے کی ٹھان لی۔ جب وہ لندن پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جا رہا، اس لیے انہوں نے کراچی کے لیے ایک ہوائی جہاز چارٹر کر لیا۔ اس کے بعد کے واقعات ایوب خان کے اپنے الفاظ میں اس طرح رونما ہوئے۔ لندن ایئرپورٹ پر گورنر جنرل نے مجھے ٹیلی فون پر بلوایا، لیکن ان کی بات میری سمجھ میں بالکل نہ آئی۔ میں نے ٹیلی فون اسکندر مرزا کو دے دیا۔ ہمیں بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ گورنر جنرل مجھے فوراً پاکستان بلانا چاہتے ہیں، انہیں دوسروں سے غرض نہ تھی۔ اسکندر مرزا، چودھری محمد علی اور میں، ہم تینوں گورنر جنرل کی کوٹھی پر پہنچے۔ گورنر جنرل اوپر کی منزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور پیٹھ میں بڑی سخت تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھے ایک تختے پر چاروں شانے چت لیٹنے پر مجبور تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے اور گالیوں کی بوچھاڑ تھی کہ تھمنے کا نام نہ لیتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چودھری محمد علی نے جرأت کر کے کچھ کہا، اس کے جواب میں ان پر بوچھاڑ کر دی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کچھ بولے، ان پر بھی بوچھاڑ کر دی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ محمد علی کو ایک موقع اور دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے غرا کر کہا،
جاؤ جاؤ دور ہو جاؤ۔ ان کی زبان سے بار بار نہیں نہیں کے الفاظ نکلتے تھے، وہ بس ہم کو بھگا دینا چاہتے تھے۔ ہم ایک کے پیچھے ایک ان کی خوابگاہ سے نکلے، آگے آگے اسکندر مرزا، ان کے پیچھے چودھری محمد علی اور سب سے پیچھے میں کمرے سے باہر قدم رکھنے ہی کو تھا کہ اس نرس نے جو ان کی خدمت پر مامور تھی میرا کوٹ پکڑ کر کھینچا۔ میں پلٹا، دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک بالکل مختلف آدمی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بیمار اور بوڑھے گورنر جنرل جو لمحہ بھر پہلے غصے سے دیوانے ہو رہے تھے، اب ان کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا اور وہ کہے لگا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، آپ بھی بڑے حضرت ہیں۔ انہوں نے خاص مسرت کی چمک آنکھوں میں لیے مجھے اشارہ کیا، مسہری پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے تکیے کے نیچے سے 2 دستاویزیں نکالیں، ان میں سے ایک پر کچھ اس قسم کی عبارت تھی: میں غلام محمد فلاں فلاں وجوہ کی بنا پر فلاں فلاں اختیارات جنرل ایوب کو سونپتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر آئین تیار کریں۔ میں نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا، خدا آپ سے سمجھے، پچھلے 8 برس تو آپ کو ہوش نہ آیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں 3 مہینے میں دستور بنا کے پیش کر دوں۔ دوسری دستاویز اس مضمون کی تھی کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میں ان تاریخی دستاویزوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہا۔ جیسے ہی میں نے ان کاغذوں پر نظر ڈالی میرا تن بدن پکار اٹھا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، اس سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں فوج کی تعمیر میں مصروف ہوں، ہمارا ایک دشمن ہے ہندوستان جس کو رام کرنا بڑا دشوار ہے۔ ہم 1000 چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھے، مگر وہ دشمن سمجھنے پر تلا ہوا ہے۔ میں اپنے پیشے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی موجودہ ذہنی کیفیت میں کوئی بات کر گزرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آگے چل کر سوائے ملک کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک اور بوچھاڑ کر دی، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ میں اس جلد بازی کے کام میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جو کمانڈر ان چیف اپنے گورنر جنرل کو ایسی کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتا ہو، اس کا یہ فرض بھی تھا کہ وہ اسے کوئی اور غیر جمہوری اور غیر آئینی قدم اٹھانے سے باز رہنے کی تلقین بھی کرے۔ لیکن ایوب خان نے مسٹر غلام محمد کو ایسی کوئی وارننگ نہ دی، بلکہ اس کے برعکس جب ہنگامی حالات کا اعلان ہوا اور اسمبلی کی برطرفی کے بعد نئی کابینہ بنی تو ایوب خان نے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر دفاع کا منصب بھی قبول کر لیا۔ اسکندر مرزا اس نئی کابینہ میں وزیر داخلہ مقرر ہوئے۔ ان دونوں حضرات کی رفاقت مسٹر غلام محمد کے لیے بڑی زبردست پشت پناہی تھی، اور غالباً یہی وہ شے تھی جس کے زور پر انہوں نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھایا تھا۔ اس زمانے میں اس کابینہ کو کیبنٹ آف لینڈ کہا جاتا تھا۔ وطن عزیز ایسے جوہر نایاب سے خالی نہیں جو صرف ہنگامی حالات میں اپنا جوبن دکھاتا ہے اور کابینہ میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتا۔ یہ صورتحال آج تک جاری و ساری ہے۔ میرے چارج لینے کے چند روز بعد نومبر میں کراچی میونسپل کارپوریشن نے گورنر جنرل کو ایک استقبالیہ پر مدعو کیا۔ استقبالیہ سے چند گھنٹے قبل مجھے انٹیلیجنس کی ایک اسپیشل رپورٹ موصول ہوئی جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جب گورنر جنرل کارپوریشن کے استقبالیہ میں شریک ہونے جائیں گے تو راستے میں شاید کچھ لوگ مظاہرہ کریں اور مخالفانہ نعرے لگائیں۔ میں اس رپورٹ کو فوراً مسٹر غلام محمد کے پاس لے گیا۔ اسے پڑھتے ہی ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر سناٹے کے عالم رہے، پھر بولے کہ میں یہ رپورٹ لے کر وزیر داخلہ اسکندر مرزا اور وزیر دفاع ایوب خان کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ وہ دونوں گورنر جنرل کے ساتھ ان کی گاڑی میں کراچی کارپوریشن چلیں۔ اسکندر مرزا صاحب کے دفتر پہنچ کر میں نے انہیں انٹیلیجنس کی رپورٹ دکھائی اور گورنر جنرل کا پیغام سنایا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں خی خی کر کے خوب ہنسے اور بولے، بڈھا بہت زیادہ ڈر گیا ہے، اس قدر خوف کی بات نہیں، چلو ایوب سے چل کر بات کرتے ہیں۔ اسکندر مرزا صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم ایوب خان کے پاس پہنچے۔ دونوں پہلے کچھ دیر آپس میں خسر پھسر کرتے رہے، پھر زور سے کہے لگا کر گورنر جنرل کی خوفزدگی کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں واپس جا کر مسٹر غلام محمد کو تسلی دوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ شوق سے کارپوریشن کے استقبالیہ میں تشریف لے جائیں۔ میں نے جواب دیا کہ گورنر جنرل میری زبانی بات پر یقین نہ کریں گے، اگر وہ یہی بات لکھ کر دے دیں تو بہتر ہوگا۔
یہ سن کر سکندر مرزا نے فوراً اپنا قلم نکالا اور انٹیلیجنس رپورٹ کے حاشیے پر ایک نوٹ لکھ دیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں گورنر جنرل کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ حالات پوری طرح قابو میں ہیں، وہ بے فکری سے کارپوریشن کے جلسے میں جائیں، راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہوگی۔ تیسرے پہر میں مسٹر غلام محمد کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھا اور ہمارا قافلہ کراچی کارپوریشن کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے آگے پیچھے مسلح پولیس کی اتنی کثرت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم استقبالیہ میں شریک ہونے نہیں جا رہے بلکہ کوئی مورچہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں اور اکا دکا راہگیروں کو بھی پولیس والے لاٹھیوں سے کھدیڑ کر گلی کوچوں میں بھگا رہے تھے۔ راستے میں اس قدر امن و امان دیکھ کر مسٹر غلام محمد ایک دم شیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی چھڑی کا ہینڈل میری پسلیوں میں چبو کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور انٹیلیجنس والوں کو موٹی سی گالی دے کر کہا، کہاں گئے میرے خلاف مظاہرہ کرنے والے، کہاں مار گئے میرے خلاف نعرے لگانے والے۔ میں نے پولیس کے انتظام کی کچھ تعریف کی تو انہوں نے پولیس والوں کو بھی بڑی سخت گالی دی اور اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر بولے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، اگر کوئی میرے سامنے آئے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اگر کوئی میرے خلاف نعرہ لگائے گا میں اس کے منہ پر تھوک دوں گا۔ اپنے اس عزم کا عملی مظاہرہ کرنے کی خاطر مسٹر غلام محمد نے کار میں زور سے تھوکا، جو اچٹ کر ان کے کوٹ کے کالر پر گرا۔ اے ڈی سی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے ایک نیپکن مجھے دیا۔ میں نے اس سے کوٹ کا کالر صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھڑی گھما کر مجھے غور سے گھورا اور کہنے لگے، تم کشمیری ہو نا؟ کشمیری؟ ہاں تو بڑے بزدل ہوتے ہیں، تم صبح سے سہمے ہوئے بیٹھے تھے، سڑک پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب بولو کیا ہوا؟ غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تھو تھو تھو۔ انہوں نے نفرت سے کئی بار اور تھوکا اور کارپوریشن کے لان تک پہنچتے پہنچتے بڑی مشکل سے ان کے کوٹ کا کالر اور آستین صاف کی گئی۔ مسٹر غلام محمد کا معمول تھا کہ وہ دن کے 11 بجے اپنے عملے کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ چائے پر اکٹھا کیا کرتے تھے۔ کارپوریشن کے استقبالیہ کے بعد کئی روز تک وہ چائے پر میرا مذاق اڑا کر مجھے رگیتے رہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ دیکھ کر اس شخص کی گھگی بندھی ہوئی تھی اور یہ کار میں اس طرح سہما ہوا بیٹھا تھا جس طرح چوہا بلی کے ڈر سے تھر تھر کانپتا ہے۔ تیسرے یا چوتھے روز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا، سچ سچ بتاؤ، ڈر کے مارے کار میں تمہارا پیشاب بھی خطا ہوا تھا یا نہیں؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، یور ایکسیلنسی، اس روز مجھ پر کوئی خوف طاری نہ ہوا تھا۔ یہ جواب سن کر مسٹر غلام محمد سکتے میں آ گئے، پھر غصے سے بولے، تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں خاموش رہا۔ ہاں ہاں، مسٹر غلام محمد چیخ کر بولے، تمہارا یہی مطلب ہے کہ میں جھوٹ بکواس کر رہا ہوں؟ میں پھر خاموش رہا۔ بس اب کیا تھا، گورنر جنرل غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے چائے کی پیالی کلین پر پٹخ دی اور چیخ چیخ کر اس بات کا ماتم کرنے لگے کہ اب 2 ٹکے کے سرکاری ملازم بھی سربراہ مملکت کے منہ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی جرات کرنے لگے ہیں۔ جو ملک کے سربراہ کا وفادار نہیں وہ ملک کا وفادار نہیں۔ ایسے غداروں کے متعلق انہوں نے بڑی ہولناک سزائیں تجویز کی اور ہم سب منہ لٹکائے اپنے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مس بورل میرے کمرے میں آئی اور میری ڈھارس بندھانے لگی کہ اس گھر میں ایسے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، ان سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسٹر غلام محمد کی نفسیات پر تبصرہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور گورنر جنرل اپنی وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے اندر تشریف لائے۔ آتے ہی انہوں نے مس بورل سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے آنسو پونچھنے آئی تھی کیونکہ میں چائے والے واقعے پر سخت شرمندہ تھا اور اس وقت سے اب تک زاروں قطار روتا رہا تھا۔ اچھا، مسٹر غلام محمد نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پوچھا، کتنا رویا ہے؟ بکٹ فل ایکسیلنسی، بکٹ فل، مسٹر بورل نے ہاتھوں سے بڑی بالٹی کا سائز بنا کر کہا۔ کیا یہ اب ایک چائے پیالی کا مستحق ہو گیا ہے؟ گورنر جنرل نے پوچھا۔ ہاں ایکسیلنسی، چائے کے ساتھ کیک کا بھی، مسٹر بورل نے کہا۔ نہیں، کیک تم کھانا، مسٹر غلام محمد نے مچل کر کہا، اس کو ہم صرف بسکٹ دیں گے۔ اس مول تول کے بعد وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ مسٹر غلام محمد نے چائے کے ساتھ مجھے گن کر صرف ایک بسکٹ دیا اور خود وہ کیک کی کریم انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کھاتے رہے۔ ایک رات میں اپنے گھر سویا ہوا تھا، آدھی رات کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میرا ڈپٹی سیکرٹری فروخ امین بول رہا تھا۔ اس نے کہا،
آپ جس حالت میں ہیں اسی طرح فوراً گورنر جنرل ہاؤس آ جائیں۔ مسٹر غلام محمد بیمار تو رہتے ہی تھے، مجھے خیال گزرا کہ شاید اچانک انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے فروخ امین سے پوچھا، بڑے میاں تو ٹھیک ہیں؟ ٹیلی فون پر تھوڑی دیر کچھ خسر پھسر سی ہوئی، پھر اس نے گول مول سا جواب دیا، ہاں لیکن آپ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ میں بھاگم بھاگ گورنر جنرل ہاؤس پہنچا اور سیدھا مسٹر غلام محمد کے بیڈ روم میں گیا جو تیز روشنیوں سے بکائے نور بنا ہوا تھا۔ گورنر جنرل اپنے بستر پر بہت سے تکیوں کا سہارا لیے بیٹھے تھے اور ان کے سٹاف کے کئی ممبر کمرے میں ادھر ادھر سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مسٹر غلام محمد کچھ دیر تک اپنی پیلی پیلی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑے مجھے گھورتے رہے، پھر بڑے تلخ انداز میں بولے، مجھے زندہ دیکھ کر آپ کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی، آپ تو بڑے شوق سے میرا جنازہ اٹھانے آ رہے تھے۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈانٹ کر مجھے چپ کرا دیا اور کہنے لگے، جب تم ٹیلی فون پر فروخ امین سے بات کر رہے تھے تو میں بھی ریسیور سے کان لگا کر سن رہا تھا۔ تم نے بڑے شوق سے پوچھا تھا کہ کیا یہ بوڑھا مر گیا ہے۔ میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ 2-2.5 گھنٹے تک انہوں نے اسی ایک بات کو طول دے کر بار بار ایسی رٹ لگائی کہ آخر بالکل نڈھال ہو کر تکیوں پر گر گئے۔ ہم نے ان کے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کر انہیں کچھ گولیاں کھلائیں اور ٹیکا لگا کر سلا دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مسٹر غلام محمد یہ کچہری رات کے 10 بجے سے لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے ذاتی عملے کے کسی ملازم سے کوئی قصور سرزد ہو گیا، 10 بجے سے اس پر مقدمہ چل رہا تھا اور سزا تجویز ہو رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر آدھی رات کے قریب کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ سارا کیس سیکرٹری صاحب کے سپرد کر دیا جائے، وہ پوری انکوائری کر کے اپنی رپورٹ گورنر جنرل کی خدمت میں پیش کریں۔ اس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا اور جب میں حاضر ہوا تو اصل مقدمہ خارج ہو گیا اور ایک بالکل نیا بکھیڑا اکھڑا ہو گیا۔ اس زمانے میں مسٹر غلام محمد کا ذہن اسی طور پر کام کرتا تھا۔ ایک روز دفتر پہنچتے ہی پیغام ملا کہ گورنر جنرل یاد فرما رہے ہیں۔ میں ان کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو فرش پر ایک فائل پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سوچا کسی سے بے خیالی میں گر گئی ہوگی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ گورنر جنرل نے اپنا ٹائم پیس تڑاک سے میرے سر پر دے مارا اور گرج کر کہا، فائل کو ہاتھ نہ لگاؤ، ٹائم پیس اٹھا کر یہاں لاؤ۔ میں نے ٹائم پیس اٹھا کر انہیں واپس دیا تو انہوں نے ٹٹول کر اس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے ٹکرا کر کچھ بگڑ تو نہیں گیا۔ میرے سر میں اس کی ضرب سے گومر سا پڑ گیا تھا۔ میں نے کسی قدر طنز سے کہا، یہ ٹائم پیس بڑا نازک اور قیمتی ہے، اس سے پتھر کا کام لینا جائز نہیں۔ تمہارا سر بھی تو کنکریٹ سے بنا ہوا ہے، مسٹر غلام محمد نے مسکرا کر کہا۔ خیر سے گالی کی اس گفتگو کے بعد انہوں نے مجھے مسہری پر بٹھا لیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا۔ بات یہ ہوئی کہ کل رات انہوں نے مس بورل کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ یہ بات مسٹر غلام محمد کو پسند نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ مس بورل ڈنر پر تنہا آیا کرے، لیکن مس بورل اکثر ان کی اس آرزو کو پورا نہ کیا کرتی تھی۔ کل رات کے ڈنر کے دوران مسٹر غلام محمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ بڑی بے رخی کا برتاؤ کیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کا بہت برا منایا۔ آج صبح گورنر جنرل نے اسے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام محمد نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سویرے رونی صورت لے کر ان کے کمرے میں نہ آئے بلکہ مسکراتی ہوئی ان سے ملے۔ مس بورل اسی طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ گورنر جنرل نے تحکمانہ انداز میں کئی بار اسے مسکرانے کا حکم دیا تو اس نے غصے سے فائل زمین پر دے ماری اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اب مسٹر غلام محمد نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی سپرد کی کہ میں مس بورل کو سمجھا بجھا کر یہاں واپس لاؤں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو اور ہنسی خوشی فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر گورنر جنرل کے حضور میں پیش کرے۔ میں مس بورل کے پاس گیا تو وہ غالباً اسی نوعیت کی طلبی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ بڑی زیرک اور غم گسار طبیعت کی لڑکی تھی اور مسٹر غلام محمد کی معذوریوں کی وجہ سے اسے ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہمدردی تھی۔ میں نے اسے ٹائم پیس سمیت سارا واقعہ سنایا تو وہ فوراً میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ گورنر جنرل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی مسکراہٹوں کا فوارہ چھوڑا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اسے بصد ادب و احترام ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مسٹر غلام محمد کا چہرہ دودھ پیتے بچوں کی طرح کھل اٹھا اور ان کے منہ کے دونوں کونوں سے بے اختیار رالیں ٹپکنے لگیں۔ پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کی پیشانی پر بال پڑ گئے اور غرا کر بولے،
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ مسٹر غلام محمد نے کبھی یہ بات تسلیم نہ کی تھی کہ فالج کی وجہ سے ان کی زبان میں شدید لکنت ہے اور لوگ ان کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ غالباً وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ان کی باتوں کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے کہ کم فہم لوگ انہیں آسانی سے سمجھ نہیں پاتے، یا کبھی کبھی وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی سماعت میں کوئی فطور ہے۔ ایک روز ایک جوائنٹ سیکرٹری اپنے وزیر کے ہمراہ گورنر جنرل کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس بیچارے کی سمجھ میں گورنر جنرل کی کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ تنگ آ کر مسٹر غلام محمد نے پوچھا، کیا تم بہرے ہو؟ جان بچانے کی خاطر جوائنٹ سیکرٹری نے بہانہ بنایا، جی ہاں سر، آج کل میرے کانوں میں بڑی تکلیف ہے۔ اب کیا تھا؟ گورنر جنرل نے ڈسپنسری سے کمپاؤنڈر کو بلوایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے بیچارے جوائنٹ سیکرٹری کے کانوں میں پچکاری لگوا کر صفائی کرا دی۔ ایک بار عید کے موقع پر مسٹر غلام محمد کے سر پر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ وہ قوم کے نام اپنا پیغام خود براڈ کاسٹ کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زیڈ بخاری کو یہ ترکیب سوجی کہ پیغام ریکارڈ کر کے پہلے گورنر جنرل کو سنا دیا جائے۔ وہ عقل مند آدمی ہیں، یہ اشارہ خود سمجھ جائیں گے کہ ان کی آواز اس قابل نہیں ہے کہ ریڈیو پر براڈ کاسٹ کی جائے۔ چنانچہ بخاری صاحب کی سرکردگی میں بڑے اہتمام سے مسٹر غلام محمد کی تقریر ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد بخاری صاحب نے بڑے ادب سے پوچھا، حضور، کیا آپ اپنی تقریر کا ریکارڈ سننا پسند فرمائیں گے؟ ضرور، گورنر جنرل نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ اب جو ریکارڈنگ کا ٹیپ چلایا گیا تو اس سے خر خر غر غر غاں غاں کے ساتھ لپٹی ہوئی ایسی آوازیں برآمد ہونے لگیں جیسے پھٹے ہوئے پائپ سے بہت سی گیس بیک وقت خارج ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ آدھا ٹیپ سن کر مسٹر غلام محمد آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بخاری صاحب کا ٹیٹوا لیا کہ ریڈیو کا یہ کیسا اناڑی ڈائریکٹر جنرل ہے جو ایک تقریر بھی صحیح طور پر ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ اس روز ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے بخاری صاحب کو گورنر جنرل ہاؤس سے صحیح سلامت باہر نکالا، اور مسٹر غلام محمد کافی عرصے تک اپنے ملنے والوں سے ان کی نااہلی اور اناڑی پن کا رونا روتے رہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔